बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसार। आज के प्रोग्राम का ब्रेक डाउन पहले आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इंतखाबात 2024 के बाद पाकिस्तान में मखलूत हुकूमत के क़याम और मुस्तकबिल के चैलेंजेस पर बात करेंगे और सवाल उठाएंगे कि वज़ारत उज़्मा का सेहरा किसके सर सजेगा, कौन सी जमात सियासी जोड़ तोड़ में बरतरी हासिल करेगी। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम सवाल उठाएंगे कि क्या इंतखाबात 2024 के बाद पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम मुमकिन हो सकेगा, क्या सियासी जमातें एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम करेंगी। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा सादिया स्टेक, जिसमें हम गजा में फ़लस्तीनी अवाम की बेबसी और आलमी बेहिसी पर बात करेंगे। सिक्योरिटी खदशात, सियासी हिजान और मोबाइल फ़ोन की बंदिश के बावजूद 8 फरवरी को कौमी असम्बली समेत 4 सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात इख्तिताम पजीर हुए। इंतखाबी नताइज सुस्त रवी का शिकार रहे, जिसके बायस सियासी जमातों और मुबस्सरीन की जानिब से इंतखाबी नताइज पर सवाल उठाए गए। अलबत्ता सरबराह कॉमनवेल्थ डॉक्टर गुडलक जॉनथन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इलेक्शन 2024 अच्छे माहौल में हुए, चंद वाक़यात के सिवा वोटिंग अच्छे माहौल में हुई। सिर्फ चंद वाक़यात हैं जहां बेकायदगियां नोट की गई हैं। हमने और हमारे नुमाइंदों ने इलेक्शन का मुशाहिदा किया। हम इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी को सराहते हैं। लोग बड़ी तादाद में वोट डालने के लिए निकले। सरबराह कॉमनवेल्थ का मजीद कहना था कि एक बड़ी पार्टी को निशान से महरूम किया गया जो गैर तालीम याफ्ता वोटर के लिए एक मुश्किल थी। इंटरनेट शटडाउन ने मुश्किलात पैदा की, जबकि EMS सिस्टम एक बेहतरीन काविश थी। बैनुल-अक़वामी पोल्स और सर्विस के बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सादा अक्सरियत हासिल करने में नाकाम रही। 8 फरवरी के इंतखाबी मार्के में तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार सबसे बड़ी तादाद में कामयाब हुए, जिसकी बदौलत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का सादा अक्सरियत के साथ पाकिस्तान के चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब की तकमील मुमकिन नहीं रही। कौमी असम्बली की पार्टी पोजीशन पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान की तादाद 92, नून लीग के अरकान की तादाद 79 हो चुकी है और पीपल्स पार्टी की 54, जबकि MQM पाकिस्तान 17 नशस्तों के साथ चौथे नंबर पर है। एक मखलूत हुकूमत के क़याम के इम्कानात कवी हो चुके हैं। सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला चल रहा है। 2 बड़ी सियासी जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विफाक पंजाब और बलूचिस्तान में मुतहरिक नजर आ रही हैं। मुस्लिम लीग के कायद मियां नवाज शरीफ मखलूत हुकूमत के क़याम के लिए खास से मुतहरिक हैं। मियां शहबाज शरीफ की सरबराही में वफ्द को दीगर सियासी जमातों के साथ आज़ाद अरकान से राब्ते का टास्क दिया गया है, जिसके बाद हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून ने राब्ते तेज कर दिए हैं। आज खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में MQM के वफ्द की वफाकी हुकूमत में शमूलियत के लिए मियां नवाज शरीफ से मुलाकात हुई, जिसमें सियासी ताउन पर इत्तफाक हुआ। नून लीग की जानिब से 12 नाराज मुंतखब अरकान से भी राब्ते कायम किए गए, जिसके बाद कई आज़ाद उम्मीदवारों ने नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी विफाक में हुकूमत बनाने के लिए मुतहरिक हैं। उनका कहना है कि हमारे बगैर विफाकी हुकूमत नहीं बन सकती, विफाक और बलूचिस्तान में भी हमारी मददगार हुकूमत होगी। बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू में मजीद कहना था कि मेरी ख्वाहिश थी कि ऐसी हुकूमत हो जिससे पाकिस्तान में इस्तेहकाम आए। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान का विफाक पंजाब और KPK में हुकूमत बनाने का ऐलान, कहते हैं कि अवामी मैंडेट का एहतराम करना चाहिए, कोई और हुकूमत मुआशी सूरत हाल बेहतर नहीं कर सकती। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कहना था कि 60 सीटों पर इंतखाबी नताइज चैलेंज करेंगे, ट्रिब्यूनल्स और अदालतों से रजू करेंगे, जबकि तहरीक इंसाफ के तर्जमान ने MWM के साथ इत्तेहाद बनाने के इम्कान को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ की तरफ से विफाक में हुकूमत साजी के लिए बैरिस्टर उमेर न्याजी को अरकान असम्बली से राब्तों का टास्क दिया गया। इंतखाबात 2024 में कोई भी सियासी जमात वाज़ेह बरतरी हासिल करने में नाकाम हो चुकी है। विफाक पंजाब और बलूचिस्तान में मखलूत हुकूमत का क़याम वक्त की ज़रूरत बन चुकी है। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम सवाल उठाएंगे कि क्या विफाक में हुकूमत पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस का सामना कर सकेगी, क्या मखलूत हुकूमत पाकिस्तान में सियासी दर्जा हरारत में कमी ला सकेगी और वज़ारत उज़्मा का सेहरा
کس کے سر سجے گا؟ اسی سب پہ بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما شرجیل انعام میمن صاحب. بہت بہت شکریہ شرجیل میمن صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. سب سے پہلے تو مبارکباد قبول کیجیے گا اپنی کامیابی پہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو کامیابی ہوئی ہے. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسی پوزیشن میں آ گئی ہے، جیسے بلاول صاحب نے بھی کہا کہ وفاق، بلوچستان اور پنجاب کی حکومتیں ہماری بغیر جو ہیں وہ ہماری مدد کے بغیر بن ہی نہیں سکتی ہیں. اب اس وقت جو کوششیں ہو رہی ہیں، نواز شریف صاحب نے جو اپنی سپیچ دے دی اس پہ بھی سوال ہیں، وکٹری سپیچ، جبکہ 50 نشستوں کے ریزلٹس آنا باقی تھے تو کیسے دی جا سکتی تھی؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک بار پھر سے PDM 2 کی طرز کی حکومت افورڈ کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی. دیکھیں جی، PDM 2 کی الگ بات ہے، لیکن میں کہوں گا کہ جو جینین مینڈیٹ پیپلز پارٹی کو ملا ہے اس کے لیے ڈیفینیٹلی بلاول بھٹو رضائی صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے. انہوں نے ایک بہت ہی پازیٹیو کیمپین کی اور سب سے زیادہ ہارڈ ورکنگ آپ کو نظر آئے ہوں گے کہ انہوں نے پورے پاکستان میں جا کے انہوں نے پروگرامز کیے اور لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کی. لیکن ڈیفینیٹلی ہم لوگوں کی جو بھی رائے ہے اس کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو پورا اختیار ہونا چاہیے کہ اپنی مرضی سے اپنے وہ فیصلے کریں. جہاں تک نون لیگ کا مینڈیٹ ہے، نون لیگ کا مینڈیٹ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں زیادہ اس وقت تبصرے کروں. لیکن یہ نون لیگ کو خود سوچنا چاہیے کہ اس وقت لوگوں کی نظر میں نون لیگ کی، پاکستان کے عوام کی نظر میں نون لیگ کی کیا حیثیت ہے اور لوگ نون لیگ کے بارے میں کیا سوچ. بٹ اس وقت جب نون لیگ نے صرف اور صرف 60 نشستیں جیتی تھیں، اس وقت آپ سمجھتے ہیں وکٹری سپیچ بنتی تھی؟ ایک تو میری ذاتی خیال پوچھے تو 60 نشستیں بھی نون لیگ کی ہیں یا نہیں ہیں، میں اس پہ بھی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. لیکن وکٹری سپیچ ان کی نہیں بنتی تھی، نہ ہی اخلاقی طور پہ ان کی وکٹری سپیچ بنتی تھی، نہ ہی سیاسی اعتبار سے ان کی وکٹری سپیچ بنتی تھی، نہ آج دن تک میں ان کو سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کوئی وکٹری لی ہے. یہ میری اپنے ذاتی رائے ہے ڈیفینیٹلی، اینڈ آئی ہیو گاٹ آل دی رائٹس. میں اپنی ذاتی رائے رکھ سکتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہے، جیسے نواز شریف صاحب نے یہ تو چلیں تسلیم کیا نا، اس کے علاوہ کوئی اور ان کے پاس چارہ نہیں تھا جب وہ یہ سوچ کر بیٹھے ہوئے تھے کہ چوتھی بار وزیر اعظم بن جائیں گے اور 2/3 اکثریت لے کر بن جائیں گے. اب انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس میجورٹی نہیں ہے، باقی جماعتوں کی ہمیں ضرورت ہے. میں نے PDM کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ 16 مہینے آپ لوگ اکٹھے بیٹھے، آپ لوگوں نے کہا کہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا تھا، وہ ختم ہو گئی چیز. لیکن جب پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی جب آپ بات کرتے تھے تو فوکس یہ تھا کہ اکانومی بہتر نہیں کر سکے. PDM کے ٹوٹنے کے بعد الیکشن کیمپین ایک دوسرے کے خلاف چلی. ادھر نواز شریف صاحب یا مریم بی بی جو بات کرتے تھے وہ پیپلز پارٹی کے خلاف تھی. بلاول صاحب نے بھی اپنی کیمپین میں بار بار ذکر کیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب پھر سے اس کیمپین کے بعد یہ جماعتیں ویسے ہی اکٹھے بیٹھ سکیں گی؟ دیکھیں، دو چیزیں نا، یا تو ملک کو کرائسس میں چھوڑ دیا جائے. ایک چوائس یہ ہے کہ بھائی کوئی بھی حکومت نہ بنائے اور پھر جو ہے لوگ پریشانی کر سکیں، کسی کے پاس کوئی میجورٹی نہیں ہے تو حکومت نہیں بناتی، پھر اس طرح کیئر ٹیکر ملک چلائے. ایک یہ چوائس. دوسری چوائس ہے کہ جی ملک کو چلانے کے لیے آپ نے کسی نہ کسی کا ساتھ دینا ہے. پھر وہ کس کا ساتھ دینا ہے وہ بھی ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی کا ایک ہائیسٹ فورم ہے، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی، وہ کل فیصلہ کرے گی کہ کیا اسٹریٹجی ہوگی. بٹ ڈیفینیٹلی مینڈیٹ جو ہے وہ CC کے پاس، CC بتائے گی کہ جی کس کا ساتھ دینا ہے یا نہیں دینا ہے. بٹ ملک کو اس طرح چھوڑا نہیں جا سکتا کیونکہ سب سے امپورٹنٹ ہمارا ملک ہے کہ آپ جی اس کو اس طرح ہی کیئر ٹیکرز کے حوالے کر دیں کہ وہ رن کرتے رہیں. یہ پاسبل نہیں ہے. تو ایک یہ بات. دوسری بات یہ کہ آپ پوری چیز دیکھیں کہ اس جو آپ نے بات کی نون لیگ کی ہسٹری رہی کیا ہے. جب تک PDM کی حکومت اور پیپلز پارٹی حکومت جب ساتھ تھی تب تک ہم لوگ ساتھ تھے. جیسے ہی حکومت ختم ہوئی، اسٹارٹ کہاں سے ہوا؟ نون لیگ کی طرف سے انہوں نے کہا کہ جی ہم سندھ میں اینٹی پیپلز پارٹی الائنس بنا رہے ہیں. اب اس میں نون لیگ، GDA، MQM، ان لوگوں نے ایک بنائی دی، اور JUIF کہ اچھا اس کی ضرورت کیوں پیش آئی نون لیگ کو؟ جب ہم حکومت میں ساتھ تھے تو ان کو تھوڑا احترام ہونا چاہیے تھا. ہم نے تو کہیں نہیں بولا کہ پورے پاکستان میں ہم نون لیگ کے خلاف الائنس بنانا چاہ رہے ہیں. تو وہ نواز شریف نون لیگ کی ہمیشہ یہ ایک وتیرہ رہا ہے. جب اور اس سے پہلے آپ نے بھی خود اپنے انٹرو میں ہی کہا کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم لوگ اپنا جو ہے سمپل میجورٹی، ہمیں کسی کے ساتھ الائنس کی ضرورت نہ ہے، نہیں ہے. اب جب ان کو پتہ لگا کہ سمپل کیا وہ تو سب سے لوئسٹ نمبر پہ تھے نون لیگ، تو پھر انہوں نے کہا کہ جی اب وہ مشکل وقت میں ان کو ڈیفینیٹلی دے نیڈ سپورٹ. اس وقت پھر ان کو سارے اپنے پرنسپل وغیرہ سارے بھول جاتے ہیں. پھر انہوں نے وہ سپورٹ دینے کی کوشش کی. بٹ دا تھنگ از کہ آپ
یہ ہمیشہ ان کی عادت یہ رہی ہے، جب زیادہ طاقتور نون لیگ ہوتی ہے تو بدماشی میں آ جاتی ہے، جب طاقت کم ہوتی ہے تو پھر منتوں پہ آ جاتی ہے. یہ ان کا وتیرہ رہا ہے. آپ ہسٹری جانتے ہیں، آپ ہسٹری بیان بھی یہاں پر کر رہے ہیں، تو اگین آئی ایم آسکنگ فار یور پرسنل اوپینین آن دس کہ آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی جب ایک اتنی مضبوط پوزیشن میں آئی ہے، جب ہم PMLN کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی انہوں نے کیمپین اپنی ڈیلے کی یا اس طریقے سے کیمپین شاندار نہیں چلائی جیسے بلاول صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی نے چلائی، تو بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں. یہ بھی ایک تاثر دیا گیا کہ جی ہمارے معاملات طے ہو گئے ہیں یا ہمیں اب ضرورت ہی نہیں ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، پاکستان پیپلز پارٹی کو کیا جب ہم کہتے ہیں کہ ایک جینوئن مینڈیٹ ملا ہے، سوائے ملتان کی نشستوں کے آپ کی کوئی نشست چیلنج نہیں ہوئی ہے، تمام لوگوں نے اس کو تسلیم کیا ہے، آپ لوگوں کے نتائج نہیں رکے ہیں، تو جینوئن مینڈیٹ تو ہے آپ کے پاس اور ان آزاد امیدواروں کے پاس جن کے نتائج فوری طور پر آئے. تو کیا آپ کی ذاتی رائے میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ان آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کر کوئی حکومت بنانی چاہیے یا PMLN کے ساتھ ہی جن کے ریزلٹس پہ بھی اس وقت شکوک و شبہات ہیں؟ میں نے پھر وہی کہا کہ this has to be decided by the Your personal opinion. دیکھیں میرے پرسنل اوپینین میں تو پیپلز پارٹی کو اگر میں لے رہا ہوں اور یہ بہت مشکل کام مجھ سے آپ لے رہی ہیں تو میرا اگر پرسنل اوپینین یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو یہ دیکھنا چاہیے اس وقت کہ ہمیں ملک کو آگے چلانا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں کچھ چیز نہیں دیکھنی چاہیے اور نہیں دیکھیے ہمیں لیڈرشپ زیادہ کانشیس اس معاملے میں. ملک کو آگے چلانے کے لیے آپ نے کوئی سسٹم کو آپ نے سپورٹ کرنی ہے. تو جو بھی پھر میں نے کہا کہ سی اگر کہتی ہے کہ جی کہ آپ نے نون لیگ جیسی پارٹیوں کے ساتھ چلنا ہے یا آزاد امیدواروں کے ساتھ چلنا ہے، لیکن ہمیں سسٹم کو، اس ملک کے ڈیموکریٹک پروسیس کو سپورٹ کرنی ہے. کہیں کسی کی بھی پارٹی کسی ایگو کی وجہ سے یہ نہیں ہو کہ جی یہ پروسیس رک جائے اور پھر وہ بولے کہ جی آپ کیئر ٹیکر ہی چلاتے رہیں. تو ہم اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ سپورٹ کرنی چاہیے کہ جی کوئی بھی آ کے حکومت بنائے، حکومت کرے، حکومت چلائے، پاکستان کے لیے بہتر فیصلے کرے، ڈیموکریٹک نارمز کے اندر رہ کے فیصلے کرے تاکہ ملک آگے چل سکے. ملک ابھی مزید افورڈ نہیں کر سکتا آلریڈی. ٹھیک ہے، بٹ شرجیت صاحب دیکھیں یہ 16 مہینے تمام جماعتیں اکٹھی بیٹھیں اور اسی لیے بیٹھیں کہ ہم نے ملک کو آگے چلانا ہے. اگر 16 مہینے کے اتنے کم وقت کے اندر اتنے اختلافات ہو گئے کہ آپ لوگ جب الگ ہوئے تو خورشید شاہ صاحب نے ٹی وی پہ آ کے معافی مانگی کہ جی غلطی ہو گئی، PDM کے ساتھ بیٹھ کر بلاول صاحب نے یہی بات کی، وہاں پہ PMLN والے کہتے تھے کہ جی ہمیں 16 مہینے پیپلز پارٹی کے ناز نخرے اٹھانے پڑے، ہمیں تو کام ہی نہیں کرنے دیا. جب 16 مہینے یہ حال ہوا تو وہی لوگ کیا 5 سال چل سکتے ہیں؟ اتنی ویک گورنمنٹ ہو جائے گی، پھر یہی چیزیں ہوں گی کہ کس کے نخرے اٹھانے ہیں، کس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. 5 سال کا وقت ہے، یہ 16 مہینے نہیں ہے. ایک چیز کلیئر کر دوں، دیکھیے جو 16 مہینے کے بعد 16 مہینے میں 2 ملک کے چیلنجز تھے. ایک فائنینشیل کرائسس تھا، ایک انٹرنیشنل کرائسس تھا. انٹرنیشنل کرائسس میں PTI کی وجہ سے آپ پورا ملک ہمارا آئسولیشن میں چلا گیا. غلط پالیسی تھی، فائنینشیل پالیسی بھی عمران خان کی غلط تھی اور فارن فرنٹس پہ بھی غلط تھی. جو ہمارے پاس ذمہ داری تھی وہ چیئرمین بلاول بھٹو زادہ صاحب کے پاس تھی، وہ فارن منسٹری تھی. اس پہ انہوں نے الحمدللہ جتنے بھی ممالک جن سے انفارچونیٹلی ہمارے دوست ممالک یا ہمارے جو اسٹریٹجک پارٹنرز تھے ان سب جس سے بھی عمران خان کی پالیسیوں کی وجہ سے ہمارے اختلافات ہو چکے تھے، ان کو ریسٹور کیا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے. پاکستان کے لیے فیٹف کے ایشو تھے، گرے لسٹ کے ایشو تھے. پاکستان کے لیے جو سیلاب کے بعد پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو جس طرح انہوں نے کہا کہ جی ہمیں آپ لوگوں کے ترقی یافتہ ممالک کی وجہ سے جو ہے وہ کلائمیٹ کی وجہ سے ہمارے پاس جو ہمارے ترقی پذیر ممالک ہیں وہ سفر کر رہے ہیں، انہوں نے اس چیز کو جتنا انہوں نے ریز کیا پھر انہوں نے کہ جی بچر آف گجرات، بچر آف کشمیر، پھر جا کے بھارت میں ان کے اوپر ہیڈ منی، پھر وہ ہیڈ منی کے باوجود وہ آپ کے فارن منسٹر پہ ہیڈ منی تھی، وہ پھر بھارت گئے اس کریج کے ساتھ، اس گریس کے ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ دس واز امیزنگ اینڈ ایوری بڈی، مطلب جو ہمارے اوپوننٹس ہیں وہ بھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ایز اے سکسیسفل فارن منسٹر ان کے ٹینیور کو دیکھ رہے ہیں. جو فائنینشیل پوزیشن تھی جو اسحاق ڈار اینڈ کمپنی چلا رہی تھی، انہوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ جی اس ملک کو کس طرح سدھارا جائے. پھر آپ نے دیکھا کہ وہی مفتاح اسماعیل صاحب اور وہ دانیال عزیز صاحب وہ خود بھی جو ہے وہ کرٹیسائز کرتے رہے نون لیگ کی ناقص قسم کی پالیسیوں کو. تو یہ دس از دا چیپٹر جو ہمارے اوپر نزلہ جو ہے وہ اس لیے نہیں کر سکتا. ہاں ہم وی آر اکاؤنٹیبل. جو منسٹریز پیپلز پارٹی کی تھی اس میں ایک چیز کی پیپلز پارٹی اکاؤنٹیبل ہے، لیکن جو مین امپورٹنٹ محکمے PMLN کے پاس تھے وہ اکاؤنٹیبل. PMLN نے پچھلے 1.5 سال میں کیا کیا تھا؟ صرف اپنے خلاف مقدمات ختم کروائے. جو بھی ان کی پرائورٹی یہ تھی کہ جتنی بھی ٹاپ لیڈرشپ ہے اور پھر ان کے جو فیورٹ بیوروکریٹس تھے
ان کے خلاف جتنے بھی مقدمات تھے نیب کے وہ ختم کروائے جائیں. وہ 1.5 سال سے نیب اچھا ٹھیک. اگر ہم بات کرتے ہیں پنجاب کی, کیونکہ آپ کا بھی کافی رخ رہا لاہور, اور اف آئی ایم ناٹ رانگ NA 127 میں بلاول صاحب کی کیمپین کے لیے بھی آپ وہاں موجود رہے. پنجاب میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کی جاتی ہے تو پنجاب کے عوام نے تو ایک طریقے سے فیصلہ سنا دیا ہے, کیونکہ جہاں سے PMLN کو بہت زیادہ امیدیں تھیں یا جو ان کی اپنی نشستیں تھیں وہاں سے بھی ان کو شکست ہوئی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا, میں کہوں گی کہ ایک اندیا جو ہے یا اشارہ جو ہے وہ وہاں کے عوام کی طرف سے آیا ہے. تو اگر وہاں پہ یہ سینٹیمنٹ ہے عوام کا, آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اگر نون لیگ کے ساتھ واپس جاتے ہیں تو پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کے پاس جو اپرچونٹی ہے اپنی ساکھ بحال کرنے کی, اپنی پوزیشن ری گین کرنے کی, وہ کم ہو جائے گی؟ دیکھیے, میں آپ کی بات سے ڈس ایگری بالکل نہیں کرتا کہ اس وقت لوگوں میں نے جو نوٹ کیا پنجاب میں رہا, یہ نہیں کہ ایک ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے کسی پارٹی کو کم لائک کرتے ہیں, کسی کو زیادہ لائک کرتے ہیں جی. لیکن PMLN کے ساتھ الگ تجربہ تھا, ان سے لوگوں کو نفرت تھی, ایک نفرت نگاہ سے لوگ PMLN کے بارے میں سوچ رہے پنجاب میں انفارچونیٹلی, کیونکہ میں چاہتا کسی پارٹی کے بارے میں اتنی نفرت ہونی چاہیے. اور آپ نے دیکھا کہ PMLN نے اپنی پوری کیمپین صرف پنجاب میں کی, ان کا اشتہار بھی الیکشن 2 دن پہلے جس میں انہوں نے کہا جی وزیر اعظم کا نام بھی ڈال دیا انہوں نے, اور پھر اس میں اپنے سارے سٹیز دی تھی. وہ تصویر میں کوئی بھی آپ خود وزیر اطلاعات رہے ہیں, ویسے ایسے اشتہار پہ آپ کی کیا رائے تھی جب آپ نے دیکھا تمام اخبارات میں؟ I was surprised. I think they were trying to influence public by saying this کہ ایک ہیڈ لائن ہے اس میں کہا کہ پرائم منسٹر نواز شریف ہو گئے, جو کہ اور پھر انہوں نے جب سارے شہروں کی تصاویر ڈالی اپنے اس اشتہار میں, اس میں کوئی سندھ کا شہر یا بلوچستان کا شہر نہیں تھا جو اپنے آپ کو نیشنل پارٹی کہتی ہے. اس کے پاس وہ ایک جلسہ انہوں نے بلوچستان میں کرنا پسند کیا یا سندھ میں پسند نہیں کرنا کیا انہوں نے جلسہ, اس کے باوجود بھی جو عوام کا فیصلہ تھا دیٹ از دیئر. اچھا, آپ کو یہ سوال تھا کہ ہمیں پتا بھی ہے کہ ٹھیک ہے لوگ PMLN سے کو ڈس لائک کرتے ہیں اور لوگوں کی فیلنگس کے خلاف, اس کے باوجود بھی دیکھیں بات اس وقت کیا ہے, پرائورٹی کیا ہونی چاہیے. پرائورٹی ہونی چاہیے کہ سسٹم چلے, ڈیموکریسی جو ہے وہ پریویل کرے, اور پارلیمنٹ اپنی حکومت کو کسی کی بھی حکومت بنے. اب اس میں نے پھر کہا کہ لیڈرشپ ود دا کنسنسس آف سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کوئی فیصلہ کرے گی کہ کس طرح چلنا ہے. مطلب ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ہم یہ سوچیں گے جی ہمیں آزاد سے بھی بات چیت نہیں کرنی, ہم نے باقیوں سے بھی بات چیت نہیں کرنی, اور پھر ہم کیونکہ ہمارے نمبرز آر ویری امپورٹنٹ ٹو فارم اینی گورنمنٹ, تو ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ہم لوگ اس نخرے میں چپ کر کے بیٹھ جائیں گے نہ ہمیں آپ کا ساتھ دینا نہ آپ کا ساتھ دینا. سیاست میں دروازے بند نہیں ہو سکتے اور پھر کوئی حکومت بنا نہ سکے. جو خبریں ابھی تک آ رہی ہیں اوبویسلی ابھی تو جوڑ توڑ یا ملاقاتیں یا حکومت سازی کی کوششیں جاری ہیں کہ بلاول صاحب تو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں. ساتھ ہی ساتھ PMLN کے جو ہمارے رپورٹرز ہم تک پہنچاتے رہتے ہیں جو اندر خانے خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ پیپلز پارٹی چیئرمین سینٹ لے لے, اسپیکر نیشنل اسمبلی لے لے, صدارت لے لے, بلوچستان کی وزارت اعلیٰ لے لے, لیکن وزیر اعظم جو ہے نا وہ ہمارا ہی ہو اور پنجاب میں بھی ہمارا ساتھ دے. بہرحال یہ تو آپ نے جیسے خود کہا کہ CC ڈیسائیڈ کرے گی. ہیونگ سیڈ دیٹ, کوئی اور جماعت خوش ہو نہ ہو, MQM بڑی خوش ہے. 17 نشستیں انہوں نے شاید اتنی توقع بھی نہیں کی ہوگی جو ان کو مل گئی ہیں. اس پہ آپ کو کیا لگتا ہے, مانتے ہیں جینوئن مینڈیٹ ہے ان کا وہاں سے, کراچی سے خاص طور پہ؟ نہیں جی, میں نہیں مانتا. اچھا, میں بالکل نہیں مانتا کہ ان کا جینوئن مینڈیٹ ہے. ٹھیک, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ MQM کا جو مینڈیٹ ہے وہ آپ نہیں سمجھتے کہ ایک جینوئن مینڈیٹ ہے. لاسٹلی یہ بتائیے گا, پاکستان پیپلز پارٹی اگر 2-3 بڑے چیلنجز اس ملک کے لیے دیکھتی ہے تو وہ کیا ہیں اس وقت؟ اگر حکومت بن بھی جاتی ہے, اوبویسلی کولیشن گورنمنٹ بننی جا رہی ہے, چاہے جو بھی کولیشن پارٹنرز ہوں, کیا چیلنجز ہیں جو پرائیورٹی ہونی چاہیے کسی بھی حکومت کی؟ دیکھیے جی, میرے خیال سے سب سے زیادہ بڑی پرائورٹی جو کسی بھی مملکت کی حکومت کی, دیٹ از دا اکانومی. کوئی اور چیز جو ہے وہ اس وقت اتنی امپورٹنس نہیں رکھتی. معذرت کے ساتھ اسی پہ سپلیمنٹری سوال لے لیں. اکانومی کی جب ہم بات کرتے ہیں, بلاول صاحب کیٹیگوریکلی کہہ چکے ہیں کہ سب کچھ تسلیم کر سکتے ہیں, اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ کے طور پہ تسلیم نہیں کریں گے. تو اگر PMLN انسسٹ بھی کرتی ہے کہ اسحاق ڈار کو فائنانس منسٹر بنائیں تو آپ کی طرف سے نہ آئیں. دیکھیے, میرے چیئرمین نے اگر ایک بیان دے دیا تو اس کے اوپر میں کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا. ڈیفینیٹلی انہوں نے سوچ سمجھ کے اور ملک کے حالات دیکھ کر ہی کیے ہیں کہ لاسٹ ٹائم بھی اسحاق ڈار صاحب پہلے تو ریلیکٹنٹ تھے کہ جی ہمیں IMF کے ساتھ, پھر IMF کو کبھی تھوڑی بہت تڑیاں بھی لگا رہے تھے, پھر ان کے ہاتھ بھی باندھ رہے تھے. تو لیکن یہ ملک اس طرح نہیں چلتے, یہ بیانات سیاسی پارٹی آپس میں دے دیں. لیکن جب آپ کسی انٹرنیشنل فورم پہ کسی امپورٹنٹ ایشوز کو ریز کر رہے ہوتے ہیں یا ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں, اس میں آپ کو اس طریقے کے
اسٹیٹمنٹس نہیں دینے چاہتے, وہ وہاں ایک ہو گئی اکانومی, ایک ہو گئی اکانومی اور باقی چیلنجز جس پہ ہم بات کر رہے تھے, اور باقی چیلنجز ہیں لوگوں کی حالات زر کو دیکھتے ہوئے, جس طرح چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں, انہوں نے 10 پوائنٹ کا ایک ایجنڈا دیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ جو 17 منسٹریز اننیسیسری سینٹرل گورنمنٹ میں چل رہی ہیں, جن کے بجٹ جو ہے وہ اس کی اتنی امپورٹنس نہیں ہے, وہ ہم لے آئیں غریبوں کے دروازے پر, غریبوں کو, مزدوروں کو مزدور کارڈ دیں, کسانوں کو کسان کارڈ دیں, جس سے وہ اپنی حالات کو بہتر کر سکیں. جس طرح 21 لاکھ گھر سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت بنا رہی ہے اور بن رہے ہیں, اٹ از وٹنس بائی ایوری ون, ہر ڈسٹرکٹ میں بن رہے ہیں. اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ میں پورے پاکستان میں اس فیز میں چاہتا ہوں کہ 30 لاکھ گھر بنا کے دوں, کیونکہ لوگوں کے لیے بہت امپورٹنس رکھتی ہے کہ ان کی اپنی زمین ہو, اپنی چھت ہو, اپنا گھر ہو. اس طرح لوگوں کے جو جائز ایشوز ہیں اس کو ہمیں ریزالو کرنا ہے. وہ ہمارے لیے بڑے, میں سمجھتا ہوں ملک کے لیے اس وقت چیلنج سب سے بڑا اس وقت غربت, اکانومی, یہ 2 چیلنج ہے, اس کو میں ایڈریس کرنا. Right. Sharjeel Inam Memon Saab, thank you very much for joining. We'll take a break here. Stay tuned. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت سازی کی کوششیں جو ہیں وہ اس میں تیزی آ گئی ہے. الیکشنز تو ہو گئے, اس پر بہت زیادہ ایک کنٹروورسی بھی چل رہی ہے, بہت سوالات بھی آ گئے ہیں, بہت زیادہ نتائج جو ہیں وہ چیلنج بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب آگے کیا ہو سکتا ہے, فیوچر کا کیا کوئی سیناریو جو ہے وہ بن سکتا ہے حکومت سازی کو سامنے رکھتے ہوئے, اور قانونی معاملات جس طرز پر جا سکتے ہیں, اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر ماہر قانون جہانگیر خان جدون صاحب. بہت شکریہ جدون صاحب, آپ نے وقت دیا. سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ بالآخر انتخابات تو ملک میں ہو گئے, لیکن جیسے کہا جا رہا تھا کہ انتخابات ایک دفعہ ہو جائیں گے تو پھر پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے گی, اور وہ آئے گی تو پھر اکانومی بھی کسی اچھی ڈگر پہ چلنا شروع ہو جائے گی. لیکن ابھی ان انتخابات کو لے کر جس طرح کے سوالات اٹھ گئے ہیں, 50% کے قریب خود پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر وہ کہہ چکے ہیں کہ ہم چیلنج کریں گے نتائج. آپ کو واقعی لگتا ہے کہ سیاسی استحکام آئے گا؟ بہت شکریہ. دیکھیں, جو انسرٹینٹی تھی کہ الیکشن نہیں ہوں گے, تو جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی ان کی لیگیلٹی کا کوسچن تھا, وہ تو ختم ہو گیا کہ چلیں وہ کس کانسٹیٹیوشنل پروویژن کے تحت کام کر رہے تھے اور وہ کتنا ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں, الیکشن نہ کرا کے بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ ان لمیٹڈ پیریڈ کے لیے چلتی رہیں اور ان کو کوئی چلاتا رہے, تو پھر کہیں جی یہ الیکشن نہیں ہونے. چلیں الیکشن ہو گئے ہیں. اب الیکشن جب بھی ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے 2018 میں بھی ہوئے, جب پاکستان کی ہسٹری آپ دیکھ لیں کہ الیکشن جب بھی ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اس کے اندر پرابلم ضرور آتے ہیں. کوئی ایسا الیکشن نہیں ہوا کہ جس میں بالکل کوئی پرابلم نہ آئے. اگر پوسٹ الیکشن ہے یا پوسٹ یا پری, دونوں طرف سے کوئی نہ کوئی ایشوز ضرور ہوتے ہیں کسی نہ کسی ساتھ. اب یہ الیکشن ہو گئے تو اس پہ اب یہ پی ٹی آئی والے جو ہے جس طرح کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں زیادہ سیٹیں مل گئی ہیں, تو وہ ان کا دیکھیں لیگل رائٹ ہے, وہ بھی جا سکتے ہیں. اور جو پی ایم ایل این کے لوگ ہیں, دوسری پارٹیوں کے ہیں, اگر کوئی ڈسکریپنسیز ہو گئی ہیں الیکشن کے اندر تو وہ بھی ایک اپنا الیکشن ٹریبیونل میں بھی جا سکتے ہیں, آگے کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں. اب مجھے لگ رہا ہے, پہلے بھی میں نے مختلف چینل میں کیا تھا, یہ آپ جو ہے یہ جو قانونی جنگ ہے یہ سپریم کورٹ تک جائے گی اور فائنلی وہاں سے ڈیسائیڈ ہوگی کہ کس کس کی سیٹ جو ہے وہ کس کس کے آتی ہے حصے میں, یا وہاں پہ جو ٹرانسپیرنسی الیکشن کی تھی یا نہیں تھی. تو الیکشن کمیشن نے آج بھی 3-4 سیٹوں پہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے رزلٹ روک دیے ہیں. بالکل. اور اب اس میں دیکھیں نا, الیکشن اب ایک اس میں ایک وہ NA-15 والی جو سیٹ ہے مانسیرے والی KPK کی, اس میں میاں نواز شریف صاحب خود الیکشن لڑے ہیں. اس کے اندر بھی جو ہے بہت زیادہ ڈسکریپنسیز ہے. اس کے اندر فارم 45 جو ہے وہ جو کالا ڈاکہ جس کو کہتے ہیں تورگر ہے, جو بہت ریموٹ ایریا ہے, اس سے جو فارم 45 پہنچ ہی نہیں سکا, اور اس کے بغیر انہوں نے فارم 47 ایشو کر چکا ہے. تو یہ کوئی نہیں ہے کہ اگر ایک بندے کے ساتھ کچھ ہو گیا تو دوسرے کے ساتھ نہیں ہو سکتا. فارم 45 میں کچھ اور لکھا ہوا ہے, کچھ اور جو ہے وہ نتائج ہیں. 47 جو ہے وہ کس طریقے سے اصل میں بات یہ ہے کہ جو آپ کا الیکشن ایکٹ ہے, الیکشن رولز ہوتے ہیں, جب کوئی قانون بنتا ہے تو اس کے اندر بہت ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو پریزائڈنگ ریٹرننگ افسر ہوتے ہیں ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی ان کو سمجھنے کے لیے, یا ان کی اتنی ٹریننگ دی جاتی کہ ان کو ہر چیز کو ایک ایک جس طرح قانون کہتا ہے اس کے مطابق کریں. تو اب لا یہ بنتا ہے کہ جب لا کے مطابق کوئی چیز نہیں ہے تو وہ انویلڈ ہے, چاہے جو مرضی کر لیں آپ. تو اس ٹچ سٹون پہ اگر کوئی چیزیں پرکھی جائیں گی تو وہ ڈیفینیٹلی وہ ہر الیکشن کے اندر کچھ نہ کچھ چیز نکل آتی ہے. یہ فارم کے اندر جی پولنگ ایجنٹ کے سائن نہیں ہے جی,
یہ فارم کے اندر جی اس طرح ریجیکٹڈ ووٹ نہیں لکھی ہوئی جی کتنی ہو گئی ہیں جی, یہ فارم کے اندر ٹینڈر ووٹ نہیں لکھی ہوئی جی, یہ فارم کے اندر کل ووٹ اتنی تھی, بیلٹ پیپر اتنے ہوئے ہیں اور فارم کے اندر یہ لکھے ہوئے ہیں. تو اس طرح کی جو ڈسکریپنسیز, کوئی ایک حلقہ آپ اٹھا لیں پاکستان کا بڑے سے بڑا ٹائٹ حلقہ کے جی اس کے اندر بہت فیئر الیکشن ہوا ہے, اس کے اندر بھی نکل آئیں گی ڈسکریپنسیز. ٹھیک ہے, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے اس سے پہلے کی, آپ نے کہا کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ تک جائے گا. ایک اوبویسلی انفارچونیٹ بھی ہے کہ ہمارے ہاں ہر معاملہ جو ہے وہ عدالتوں میں جاتا ہے, اور یہ الیکشنز نہ جائیں ایسا تو مجھے یاد نہیں ہے ہماری ریسنٹ ہسٹری میں بھی اگر دیکھا جائے. یہ بتائیے سٹیپ بائی سٹیپ ذرا چلتے ہیں. سپریم کورٹ سے پہلے کے جو طریقہ کار ہیں, جس طریقے سے ابھی بہت ریزلٹس چیلنج ہو گئے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ ابھی مزید ہونے جا رہے ہیں, کسی بھی امیدوار کو کوئی تحفظات ہیں تو قانونی طریقہ کیا کہتا ہے, سٹیپ بائی سٹیپ کس طریقے سے آپ چیلنج کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, ایک اس کا ہوتا ہے کہ جب ریزلٹ آپ کا فوراً اناؤنس ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک اسے کہتے ہیں کنسولیڈیشن آف ریزلٹ. ایک ہوتا ہے پروویژنل کنسولیڈیشن, ایک ہوتا ہے فائنل کنسولیڈیشن. تو وہ اس کے جو ریزلٹ آتے ہیں پول کے, اس کے بعد جو ہے وہ 1-2 دن میں ان کو ریزلٹ کو فائنلائز کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ریزلٹ کے لیے بھی ایک ٹائم باؤنڈ ہے کہ آپ الیکشن کمیشن کو دیں, اور فائنلی انہوں نے الیکشن جو ہے نوٹیفائی الیکشن کمیشن نے کرنا ہوتا ہے کینڈیڈیٹ کو. فائنل ریزلٹ جو ہے یا اناؤنسمنٹ جو ہے ایز اے نوٹیفیکیشن جب آتی ہے تو پھر آپ جو ہے الیکٹڈ ایم پی اے ایم این اے بنتے ہیں. جب تک الیکشن کمیشن جو ہے وہ آپ کو نوٹیفیکیشن ایشو نہیں کرے گا تب تک آپ نہ ایم پی اے بن سکتے ہیں نہ ایم این اے بن سکتے ہیں. تو اس کے اندر جو مراحل ہوتے ہیں کہ اگر آپ کی کنسولیڈیشن نہیں ہوئی ہے تو آپ ری کاؤنٹ چاہتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو ایویڈنس دینی پڑے گی کہ آپ ری کاؤنٹ کیوں چاہتے ہیں. کیا کسی پولنگ اسٹیشن کے اندر کوئی ارریگولیرٹیز ہوئی ہے, تو کیا ارریگولیرٹیز ہوئی ہے, یو ہیو ٹو پرووائڈ دی ایویڈنس. جس کو تحفظات ہیں وہ ایویڈنس دے گا. جی ایویڈنس, اور اسٹرانگ ایویڈنس دے گا. اگر میں کہہ دوں کہ پوری کانسٹیٹوئنسی میں الیکشن ٹھیک نہیں ہوا تو یہ ویگ اسٹیٹمنٹ ہے, اس میں یہ نہیں ہو سکتا کوئی بھی امیدوار اٹھ کے جائے اور کہے کہ نہیں میرا ری کاؤنٹ کر دیں, تو وہ نہیں ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں آپ کو ایویڈنس دینا پڑے گا پہلے. جی ری کاؤنٹ دیکھیں پوری کانسٹیٹوئنسی کا تو ہر جگہ پہ بہت ہی مشکل ہے, لیکن اگر آپ کی کوئی اپریہنشن ہے تو یو ہیو ٹو شو دا الیکشن کمیشن کہ جی آپ نے یہ والی جو ہے چیزیں ہیں یہ غلط ہوئی ہیں, یہ اگینسٹ دا لا ہوئی ہیں, ان پہ میری ریزرویشن ہے اور میرے پاس یہ ایویڈنس ہے. جس طرح آپ کے پاس ایک ویڈیو ہے, اگر کوئی 400-500 ووٹ پہ ایک بندہ ٹھپا لگا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ایک بڑی گریو انلیگیلٹی ہے کہ ایک بندہ کس طرح 500 ووٹ ڈال رہا ہے. تو وہ پورے اس سسٹم کو, اس پولنگ اسٹیشن کے سسٹم کو وہ کنٹروورشل بنا دیتا ہے. تو وہ کہہ سکتے ہیں جی اس پولنگ اسٹیشن کے اندر آپ ری پول کریں, ٹھیک ہے, اس پہ پھر ری کاؤنٹنگ کا جواز نہیں رہتا, ری پول کریں. تو اس طرح آپ آلریڈی کیس لا سپریم کورٹ نے سیٹل کیا ہوا ہے کہ کون سی لائنز ہے وہ کراس کریں گے تو ری پولنگ ہوگی, کون سی لائن ہے آپ کراس کریں تو اسے پورے الیکشن پورے کانسٹیٹیوشن کے اندر ری پولنگ ہوگی, اور کون سی ایسی چیزیں اس میں کچھ اسٹیشنوں پہ ری پولنگ ہوگی یا ری کاؤنٹ ہوتی ہے. تو یہ رائٹ ہے بندے کا الیکشن کمیشن کے بعد. پھر وہ اگر ٹریبیونل جب بن جائیں گے ٹریبیونل میں جائیں گے, اگر ٹریبیونل میں سیٹسفائی نہیں ہوتے ہائی کورٹ میں جائیں گے, پھر سپریم کورٹ میں جائیں گے. تو ٹریبیونل بننے سے پہلے جو ہے وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ سپریم کورٹ تک آپ کو معاملہ ویسے ہی جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب ایک تو آپ نے اس کی وضاحت کر دی کہ اگر امیدوار کو تحفظات ہیں تو کون سا طریقہ اپنا سکتا ہے اور کس کس طریقے سے اپنے نتائج کو چیلنج کر سکتا ہے. سیکنڈلی ابھی جو انڈیپینڈنٹس ہیں, چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ہوں یا ادروائز ہوں, جن کو ہم آزاد کہہ رہے ہیں, یہ بتائیے کہ ان کا طریقہ کار کیا ہوگا, وہ بھی ذرا ایکسپلین کر دیں, کیونکہ اس میں بھی کنفیوژن ہے. ایک طرف پاکستان تحریک انصاف نے اعلان کر رکھا ہے کہ وہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہیں وہ کروانے جا رہے ہیں, لیکن غالباً وہ 2 ہفتے تک کروانا چاہتے ہیں, لیکن آزاد امیدواروں کے پاس وقت جو ہے لمیٹڈ ہے کسی بھی پارٹی کو جوائن کرنے کے لیے. تو ان کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ اب دیکھیں نا, وہ ابھی یہ آپ کے ناظرین کے لیے, آپ کے لیے بھی, جب میں نے ابھی آپ کو کہا ہے کہ الیکشن کمیشن جب بندے کو نوٹیفائی کرتا ہے تو اس کے بعد وہ شمار ہوتا ہے کہ یہ ایم پی اے یا ایم این اے, ٹھیک ہے. تو ان کے جی جب جن ارکان کے اگر انڈیپینڈنٹ ارکان ہیں ان کے جب نوٹیفیکیشن ہو جائیں گے, لیٹ سے آج نوٹیفیکیشن ہوتے ہیں, تو آج کو انکلوڈ کر کے ود ان 3 days جو ہے انہیں کسی پولیٹیکل پارٹی کو انڈر آرٹیکل 51 آف دا کانسٹیٹیوشن سب آرٹیکل 6 کے تحت کسی 3 دن کے اندر کسی پارٹی کو شامل ہونا چاہیے. تو پھر وہ اس پارٹی کے ایم این ایز یا ایم پی ایز شمار ہوں گے. اگر وہ 3 دن تک نوٹیفیکیشن کے بعد کسی پارٹی کو جوائن نہیں کرتے تو اس میں پھر جو ہے وہ اس پارٹی کے ایم پی اے یا ایم این اے شمار نہیں ہوں گے. اچھا, تو پھر وہ آزاد حیثیت میں ہی رہیں گے تھرو آؤٹ اپنے ٹینیور میں؟ پھر وہ آزاد حیثیت میں, جی 3 دن کے بعد اگر نوٹیفیکیشن کے بعد
ابھی تک تو دیکھیں نا نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن نے کیا, ابھی تک وہ پھر رہے ہیں اپنی سیٹنگ کر رہے ہیں کس پارٹی میں جا رہا ہے. تو اگر وہ پہلے ہی چلے جاتے ہیں تو وہ علیحدہ بات ہے, وہ تو پھر کام ہی ختم ہو گیا کہ وہ چلے گئے. لیکن جو بائنڈنگ ہے 3 دن کی وہ اس وقت سے جب نوٹیفیکیشن ہو گیا الیکشن کمیشن کا. ٹھیک ہے. اچھا جدون صاحب, پاکستان کا آپ نے پہلے کہا کہ انتخابی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہر الیکشن میں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اگر 13 میں چلے جائیں تو وہ آروز کا الیکشن کہا تھا زرداری صاحب نے, 18 میں چلے جائیں تو RTS سسٹم جو ہے وہ بیٹھ گیا تھا, ابھی یہاں پر جو نتائج رکے وہ EMS سسٹم پر سوالات اٹھ گئے. اب ایسے میں پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہماری بات مان لی جاتی تو یہ چیزیں نہ ہوتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا EVM کے لیے انہوں نے بہت زیادہ کیمپین کی, وہ چاہتے تھے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز جو ہیں وہ آ جائیں. پھر آپ لوگوں کی طرف سے بھی اس پہ تحفظات آئے. مجھے یاد ہے تارڑ صاحب کا بھی اس ٹائم, اعظم نذیر تارڑ صاحب کا بیان بھی آیا تھا کہ ایک بار کا الیکشن جو ہے وہ آپ EVM کے تھرو نہیں کرا سکتے تو پورے ملک میں کیسے کروائیں گے. سو آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ وقت ہے اس طرح اپنا طریقہ کار ووٹنگ کا چینج کرنے کا کہ یہ ایشوز کم ہو؟ نہیں دیکھیں آپ ایک ٹھیک ہے بندہ کہتا ہے جی ہم ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہی ہے, ماڈرن اکانومی کی طرف. آپ مجھے بتائیں کہ اب کمپیوٹر یا جو لیپ ٹاپ ہے یا کمپیوٹر کتنی بنیادی چیز ہے پاکستان کے اندر یا پوری دنیا کے اندر. لیکن آپ دیکھیں جو لوگ آج ٹوڈے اگر وہ 60 یا 65 کے ہیں ان کو کمپیوٹر چلانا, موسٹلی میں بات کر رہا ہوں, ساروں کو نہیں بات کر رہا ہوں, وہ نہیں آتا ان کو. تو وہ اس ٹیکنالوجی کے ساتھ اپنے آپ کو کس طرح کریں گے, یہ تھوڑے سے پرابلم ہے. آپ ایک بات کرتے ہیں ماڈرنائزیشن کی, پھر جس طرح میں نے ابھی آپ کی بات کی کہ ہمارے یہ NA-15 کے اندر یا بلوچستان کے اندر یا جو KP کے اندر جو ایسے پہاڑی علاقے ہیں جن کے لوگ جو ہے ان کی اسیسیبلٹی نہیں ہے کسی چیز کی. ابھی تک ایسے آپ کو بے شمار جگہ ملیں گے جہاں پہ بجلی نہیں ہے, جہاں پہ گیس تو دور کی بات ہے, وہ آپ کی بنیادی جو چیز ہے سہولت ہے وہ بجلی نہیں ہے. تو وہاں پہ لوگ موبائل بھی جو ہے وہ بڑی مشکل سے یوز کرتے ہیں, پتہ نہیں کس طرح سے چارج کرتے ہیں. تو اس طرح آپ کے پھر ایک دم اگر ٹرانسفارم کرتے ہیں آپ ایک ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی طرف, تو اس میں ابھی آپ نا آپ کے مینول میں کتنی ایشوز آ رہے ہیں جن کو کرنا کمپیریٹیولی لوگ آسان سمجھتے ہیں ایز کمپیئر ٹو لٹریسی ریٹ. بٹ ابھی EMS جو تھا یہ تو کمپیوٹر پہ ڈائریکٹلی اپلوڈ ہونا تھا, وہ ایپ دے دیے گئے تھے تمام لوگوں کو, آروز کو. نہیں وہ تو ابھی بھی سپریم اپنے الیکشن کمیشن نے یہی کہا تھا کہ جی آپ ہمیں دیں. اب دیکھیں نا الیکشن کے دن کوئی کنیکٹیوٹی نہیں تھی, موبائل کوئی فون کوئی نہیں چل رہے تھے. تو ایک بندہ اگر کالے ڈاکے میں بیٹھا ہوا ہے یا بلوچستان کے کسی لورا لائی یا کسی بہت بڑے ایسے ایریا میں جہاں پہ کوئی نہیں, وہ کس طرح رزلٹ پہنچائے گا؟ ٹھیک ہے, یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایشوز ہیں. اگر واقعی میں فل فلیج ہم ٹیکنالوجی کی طرف بھی جاتے ہیں, الیکشن ایکٹ کے تحت لکھتی ہے جی آپ کی شام رات کے 2 بجے تک الیکشن دیں کا رزلٹ لازمی پہنچائیں, اور آپ نے پھر لکھتی ہے جی صبح 10 بجے تک لازمی ہے. آپ دیکھیں الیکشن کتنا لیٹ ہو رہا ہے, کیونکہ آپ کر ہی کچھ نہیں سکتے. الیکشن کمیشن نے تھریٹنگ لیٹر دیا جی آپ اگر ریٹرننگ افسر میں الیکشن نہیں پہنچائے گا آپ ان کو سسپینڈ کر دیں گے. لیکن اب کس کو سسپینڈ کریں, اس کے باوجود بھی نہیں ہوا. وہ یاد ہے الیکشن نائٹ پہ جب تمام لوگ ریزلٹس کا ویٹ کر رہے تھے تو 30 منٹس کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی. 30 منٹس تو چھوڑے, وہ 2 دن تک نہیں آئے تھے نتائج. وہ اگر 30 منٹس تک نہیں آئے تو پھر ہم کاروائی کریں گے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ جہانگیر خان جدو پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ویل ٹیک اے بریک ہیئر, اسٹے ٹیونڈ. غزہ کے نہتے مسلمانوں کے خلاف اسرائیلی افواج کی بربریت کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا. 128 دن سے مظلوم فلسطینی عوام کی نسل کشی جاری ہے. گزشتہ 4 ماہ کے دوران 30,000 کے قریب فلسطینی شہید ہو چکے ہیں, جبکہ 70,000 کے قریب افراد زخمی ہیں. شہید ہونے والوں کا اگر تذکرہ کیا جائے تو ان میں بچوں کی تعداد 13,000 تک پہنچ چکی ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں اسرائیلی بمباری سے ہر 10 منٹ کے بعد ایک بچے کی شہادت ہو رہی ہے, اور روزانہ کی بنیاد پر اسرائیلی افواج کے ہاتھوں 120 افراد شہید ہو رہے ہیں. ایک اندازے کے مطابق زخمی اور شہید ہونے والے افراد کے علاوہ 30,000 سے زائد افراد تباہ حال عمارتوں کے ملبے کے نیچے بھی دبے ہوئے ہیں, جن کو ابھی تک نکالا نہیں جا سکا, جس کی تفصیلات ابھی بھی دستیاب نہیں ہیں. مغربی ممالک کی عوام آج بھی امریکی سرپرستی میں جاری جینوسائیڈ اور ایتھنک کلینسنگ کے عمل کے خلاف سراپائے احتجاج ہیں, مگر مسلم دنیا میں ایک بلا کی خاموشی پائی جاتی ہے. مسلم امہ کا تصور ختم ہو چکا ہے. عرب ممالک بھی خاموش ہیں. ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان کے خطابات کہیں گم ہو گئے ہیں, اور ایران بھی اپنی علاقائی سیاست کے عمل میں مصروف ہے. ایران اسرائیل کو جواب دینے کے بجائے اپنے ہمسایہ ممالک عراق، شام یا پاکستان کے ساتھ تنازعات کو بڑھا رہا ہے. مسلم ورلڈ میں یمنی ہوتیز کا کردار قابل ستائش ہے. گزشتہ 3 ماہ سے
بحر احمر کی بندش سے نہ صرف اسرائیل بلکہ اس کے تمام حمایتیوں کے مالی مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور برطانیہ گزشتہ 1 ماہ سے یمنی ہوتھیز پر فضائی حملے کر رہے ہیں۔ اگر مسلم ورلڈ سے باہر نکل کر دیکھیں تو جنوبی افریقہ کو داد دینی چاہیے، جو غزہ کی نہتی اور مظلوم عوام کی خاطر بین الاقوامی عدالت انصاف تک جا پہنچا اور اسرائیل کے ہاتھوں نسل کشی کو دنیا کے سامنے لانے میں اہم کردار ادا کیا۔ عالمی عدالت انصاف نے جنوبی افریقہ کی درخواست کے بعد اپنے حکم میں تحریر کیا کہ اسرائیل جینوسائیڈ کے عمل میں مصروف ہے۔ عالمی عدالت کا حکم کس حد تک نافذ العمل ہے، یہ بات کی بات ہے۔ البتہ عالمی عدالت کے فیصلے کے بعد امریکہ کی اسرائیل کو حمایت اور اسلحے کی فراہمی بھی اب جینوسائیڈ کے عمل میں مدد فراہم کرنے کے زمرے میں آتی ہے۔ ہم پاکستانی بھی غزہ کی مظلوم عوام کو بھول چکے ہیں۔ گزشتہ 1 ماہ سے پاکستان میں صرف اور صرف عام انتخابات 2024 خبروں کی زینت بنے۔ نہ صرف ہم بھول گئے، ہم نے اسرائیلی جارحیت کو سپورٹ کرنے والی مصنوعات کا بائیکاٹ بھی چھوڑ دیا ہے اور نہ ہم سوشل میڈیا پر پہلے کی طرح متحرک ہیں۔ اے کاش ہم فلسطینی عوام کی آواز بن سکتے۔ آج کے اس ایڈیٹوریل میں ہم بھی غزہ کی نہتی عوام سے معذرت خواہ ہیں۔ ہم بھی پاکستانی انتخابات کی گہما گہمی میں بہہ نکلے۔ گزشتہ 1.5 ماہ سے ہم اپنے اسٹوڈیو سے پروگرامز نہ کر سکے، نہ ہی کوئی ایڈیٹوریل کر سکے اور نہ ہی غزہ کی عوام کے حق میں آواز اٹھا سکے۔ کاش ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوتا۔ ہم نے پاکستانی میڈیا پر کوریج کو تو ختم کر دیا، مگر اسرائیلی افواج کے مظالم اور ایتھنک کلینسنگ کا عمل آج بھی اسی طرح جاری ہے۔ غزہ کی آج کی صورتحال کا اگر تذکرہ کیا جائے تو امریکہ آج بھی اسرائیل کی بھرپور مالی اور دفاعی مدد کرنے میں مصروف ہے۔ امریکی سینٹ یوکرین اور اسرائیل کے لیے $95 بلین بل منظور کرنے جا رہا ہے، جس کے ذریعے دونوں ممالک کو ہتھیاروں کی فراہمی ممکن ہو سکے گی، اور کہا جا رہا ہے کہ اس بل کی مدد سے غزہ کے شہریوں کو خوراک، پانی اور دیگر انسانی امداد بھی فراہم کی جائے گی۔ امریکی بل کے ذریعے غزہ میں خوراک کی فراہمی ایک مذاق سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ کولمبیا یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے پروفیسر جیفری سیکس نے ایک انٹرویو کے دوران بل پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کا یہ بل فلسطینی عوام کو قتل کرنے کا بل ہے۔ یہ بل نیتن یاہو کو سپورٹ کرنے کا بل ہے، جو کہہ چکے ہیں کہ مکمل فتح تک آپریشن جاری رہے گا۔ یہ بل اسرائیل کو جینوسائیڈ جاری رکھنے کی مکمل سپورٹ کا بل ہے۔ پروفیسر جیفری سیکس کا مزید کہنا تھا کہ یہ بل کسی طور پر بھی فلسطینی عوام کے تحفظ کا بل نہیں ہے۔ This is not only childish, this bill is insult to the children and this bill is absolutely nonsensical. دوسری جانب 128 دن کے قتل عام کے بعد حماس کی جانب سے 45 روزہ سیز فائر کے آفر کو بھی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو مکمل فتح تک رد کر چکے ہیں۔ پروگرام کے اس ایڈیٹوریل کے اختتام پر ہم آج یہ سوال اٹھانے پر مجبور ہیں کہ حماس کے 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حملوں کا مقصد کیا تھا، اور کیا حماس نے اسرائیل پر حملہ کر کے نیتن یاہو کو گریٹر اسرائیل پلان کی تکمیل کا بہانہ دیا، اور مظلوم فلسطینی عوام کا خون کس کے سر ہوگا؟ That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.